अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं निसार न्यूज नेटवर्क और छछ न्यूज नेटवर्क। 5 और 6 जुलाई की दरमियानी शाम चीन के समंदर में डूबकर जहां बहक होने वाले डोगशाह डेर के रहायशी हाफिज मोहम्मद हनीफ और जलालिया के रहायशी दानिश खान, जिनकी मयतें गुज़िश्ता शाम लाहौर एयरपोर्ट से हमने वसूल की थी, आज उन्हें आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हाफिज मोहम्मद हनीफ के असातिज़ा, शागिर्द, इनके भाई, इनके रिश्तेदार, इनके अजीज़ व अकारिब, इनके दोस्त, इनके अहबाब, इनके चाहने वाले, इसी तरह दानिश खान भी एक हर दिल अजीज नौजवान था, उसके भी बहुत ज्यादा दोस्त थे और हर आंख उसके लिए भी अश्क बार थी। वही मनाजिर जो डोगशाह डेर में देखने को मिले, लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे, उसी तरह जलालिया में भी दानिश खान की नमाज जनाजा की अदायगी के वक्त उनके चाहने वाले, उनके वालिदैन, उनके अजीज व अकारिब, उनके रिश्तेदार एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे थे। और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद कब्रिस्तान में जब उनको सुपुर्द खाक करने का वक्त आया तो भी उनके चाहने वाले धाड़े मार मार कर रोते रहे और इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि बहुत सारी इतलात आ रही थी जी कि इनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ऐसा कोई वाकया नहीं है। मय्यतों को गुस्ल देने वाले अहबाब, जिनमें हाजी फिदा हुसैन ऑफ दामान, जो कि चीन में एक बड़ा बिजनेस रखते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, और इनके साथ जो हांगकांग से तशरीफ लाए थे बाबर तैमूर और हाफिज मोहम्मद जावेद, इन्होंने गुस्ल दिया। इन्होंने तस्दीक की है कि इन दोनों नौजवानों के जिस्म पर किसी गोली का कोई भी निशान नहीं था और ये पानी में डूबकर जहां बाक हुए और जो मेडिकल रिपोर्ट थी उससे भी इसकी तस्दीक होती है। तो ये अफवाहें तो दम तोड़ गई। गुज़िश्ता शब मैंने आपको बता दिया था और खुद बाबर तैमूर ने भी सोशल मीडिया पर इसका इजहार कर दिया था कि हमने खुद गुस्ल दिया है और इनके जिस्म पर कोई भी किसी भी गोली का निशान नहीं है। वाकया पेश आने के बाद कुछ दिन खामोशी रही, घर वाले परेशान थे, कोई इतला नहीं थी कि हाफिज मोहम्मद हनीफ और दानिश खान कहाँ गए। अचानक मुझे बाबर तैमूर ने कॉल करके बताया किस तरह हादसा पेश आया है और एक लड़का आपके गांव का है, तो आप अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वहां से पता करें। अचानक हांगकांग से कॉल करके मुझे मेरे दोस्त बाबर तैमूर ने बताया कि आपके गांव शाहडेर के एक लड़के के साथ इस तरह वाकया पेश आया है। वो डंकी के जरिए हांगकांग आ रहे थे कि चीन में ये इनकी कश्ती को कोई वाकया पेश आया और इनकी कोई इतला नहीं है कि वो कहां पर है। उस वक्त तक इनकी कोई तस्दीक नहीं थी कि इनके साथ क्या वाकया पेश आया। बहरहाल जब मुझे पता चला, मैंने और मोमिन खान ऑफ जलालिया ने, जो कि दानिश खान के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और उनके पड़ोसी भी हैं, और यासिर खान ऑफ जलालिया ने, जो कि साबिक चेयरमैन है यूनिवर्सिटी जलालिया ने, हम तीनों ने मिलकर एक कोशिश शुरू की और सबसे पहले हम हाफिज मोहम्मद हनीफ के भाई और दानिश के भाई को लेकर हम चले गए दफ्तर खारजा में। हाजी फिदा हुसैन साहब की गाइडलाइन के मुताबिक चाइना ब्रांच में वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज हमजा साहब से मुलाकात की। हाफिज हमजा साहब भी इंतहाई शरीफ नफ्स ऑफिसर हैं। उन्होंने हमें बताया जी कि 4 लड़कों को हादसा पेश आया है, जिनमें से दो को बचा लिया, जो कि इस वक्त चीन की जेल में हैं। तो हमने उनसे इस्तिफसार किया कि जो जहां भाग होने वाले लड़के हैं उनके नाम बताए जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले डोगशाह डेर के हाफिज कुरान मोहम्मद हनीफ का नाम लिया और उसके बाद दानिश खान का नाम लिया। तो भाई उनके मौजूद थे। उस वक्त एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। खैर हमने अपनी तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर से गुजारिश की कि आप अपने तौर पर इनकी मय्यतें पाकिस्तान लाने के लिए जो कुछ कर सकें करें, और उन्होंने हमारे साथ वादा किया। हम वहां से निकले। अगले दिन यासिर खान, मैं और मोमिन खान शेख आफ्ताब अहमद साहब के पास चले गए, जो कि यहाँ के MNA हैं, और उन्होंने अपने तौर पर डायरेक्टर जुल्फिकार साहब को कॉल की और उन्होंने कहा जी कि मेरे ये इलाके के 2 गरीब बच्चे हैं, ये चाइना में ये हादसे का शिकार होकर जहाँ भाग हो चुके हैं, तो इनकी मय्यतें पाकिस्तान लाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने हामी भरी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तौर पर जो मैं दरखास्त लिख सकता था दरखास्त से लिखी उनको,
اور درخواستیں دیں، ان درخواستوں کے مطابق کام ہوا۔ تو دفتر خارجہ کے چائنا برانچ نے ہمارے لیے ہماری درخواست پر یہ کام کرنا شروع کیا، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ ہم نے ان کے فنڈز کے لیے حکومت پاکستان کو لکھ دیا ہے جو کہ جلد ریلیز کر دیے جائیں گے۔ خیر یہ اس میں تھوڑا سا وقت لگا، فنڈز ریلیز کیے گئے الحمدللہ، اور ہم نے یہاں پر پاکستان کے دفتر خارجہ سے حاجی فدا حسین جو کہ چائنا میں موجود ہیں، جو کہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، ان سے درخواست کی، بلکہ انہوں نے خود ہمیں کہا کہ یہ میتیں پاکستان پہنچانے کے میں انتظامات کروں گا، اور انہوں نے خوب انتظامات کی۔ ہم نے یہاں سے ان کے نام کا لیٹر بنوا کر بھیجا کہ ہمارے پیاروں کو، ہمارے یہ جو دونوں بھائی ہیں ہمارے، ان کی لاشیں وصول کرنا، ان کی میتیں وصول کرنا ان کا کام ہے، ان کو پاکستان پہنچانے کے لیے یہی ڈیوٹی انجام دیں گے، اور انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب چائنا میں اس طرح کا واقعہ پیش ہو جاتا ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر پکڑا جائے یا اس طرح اس کے ساتھ واقعہ آئے کہ وہ جہاں بحق ہو جائے، تو کوئی بھی ہانگ کانگ میں ہو یا چین میں ہو، پاکستانی قریب نہیں جاتا، کیونکہ وہاں کی پولیس، وہاں کی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس شخص کی انکوائری کرتے ہیں، اس شخص کے لیے پریشانی بناتے ہیں۔ لیکن حاجی فدا حسین عوامی اور سماجی شخصیت، فلاحی شخصیت ہیں، انہوں نے بغیر کسی خوف کے ان کی میتیں پاکستان پہنچانے کے لیے انتظامات شروع کیے۔ یہاں سے پاکستان سے حکومت پنجاب نے 1 کروڑ روپے تقریباً فنڈ جاری کیا، اور وہاں پر انہوں نے انتظامات مکمل کیے، اور بابر تیمور صاحب، حافظ جاوید صاحب، انہوں نے ان تینوں نے مل کے، اور کچھ چائنیز مسلم اور پاکستانی دیگر بھائی بھی وہاں پہ جنازے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے پھر اس سے پہلے انہوں نے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے، میرے سوال پر انہوں نے مجھے بتایا جی کہ دانش اور حنیف دونوں کے جسموں پر کسی گولی کا کوئی نشان نہیں ہے، اور ان کی موت جو ہے پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے، اور جو چائنیز حکومت کی طرف سے جو تصدیق نامہ ہمیں ملا ہے ان کی موت کا، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے جی کہ ان کی موت جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ساری افواہیں بھی دم توڑ گئیں، یہ سارے جھوٹی خبریں بھی جو پھیلا رہے تھے کہ گولیاں ماری گئی ہیں، ایسا الحمدللہ کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا۔ اور اس آڑ میں پاکستان اور چین کے درمیان ایسی فضا قائم کی جا رہی تھی کہ جس سے نفرت بڑھے اور نفرت پھیلے، لیکن الحمدللہ ہماری ذمہ دارانہ صحافت، ہماری ذمہ دارانہ رپورٹنگ، اور بابر تیمور، حاجی فدا حسین اور حافظ جاوید صاحب کی تصدیق کے بعد اس تاثر کو زائل کیا گیا، اور کہ بتایا گیا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا۔ اور پھر میتیں جس طرح پاکستان پہنچائی گئی، گوانزو سے لاہور پہنچی، اور جب ہم میتیں لے کر آئے، اور اس وقت بھی میں نے ویلاگ میں یہی بتایا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ ان نوجوانوں کو گولیاں مار کر جہاں بھاگ کیا گیا یا قتل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ان کی موت وہاں پر لکھی تھی، انہوں نے وہاں پر پہنچنا تھا، تو یہ خالق حقیقی سے ملے اور ان کو آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور انتہائی رکت امیز مناظر تھے، اور فضا سوگوار تھی ڈوک شریر کی اور جلالیہ کی۔ تو بچ جانے والوں میں ایک ویسا کا محمد اشتیاق اور دوسرا ملا گاؤں کا عزیر شامل ہے، اور یہ دونوں لڑکے اس وقت چین کی جیل میں بند ہیں، اور ان کے لیے بھی تگ و دو جاری ہے۔ ان کی رہائی کے لیے، پاکستان لانے کے لیے ان کے لواحقین نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ ان کو جلد از جلد چین کی جیل سے رہائی دلا کر پاکستان واپس لایا جائے۔ میں یہاں پر اپنے اس ویلاگ کے ذریعے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک بار پھر چین میں تمام انتظامات مکمل کرنے والے ہمارے کاروباری، سماجی اور فلاحی رہنما جناب حاجی فدا حسین حافظامان، اور اس کے بعد بابر تیمور، حافظ جاوید، اور میں نے جن سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے اس کا رپلائی بھی دیا اور مجھے بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا۔ شیخ آفتاب صاحب تو یہاں پر MNA ہمارے موجود ہیں، یا انہوں نے شکریہ ادا کر بھی دیا ہے، ہمارے جو لواحقین ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے۔ اور شیخ آفتاب کے بعد یہاں پر یاسر خان آپ جلالیہ ہیں، ہانگ کانگ میں موجود چودھری گلزار حسین صاحب، اور ہمارے چھچ کے پیارے
سب کے پیارے جناب طاہر الطاف خان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ میں قونصلیٹ آف پاکستان، قونصل جنرل پاکستان، ڈائریکٹر چائنا برانچ ذوالفقار صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر حافظ حمزہ صاحب، اور جتنے بھی ہمارے مہربان ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ان سب کے تعاون سے یہ جو میتیں ہیں یہ پاکستان لائی گئی ہیں، اور ان کی قبریں یہاں پر ایک ڈھیریا بنائی گئی ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا، یہ ممکن نہ ہوتا، تو ان کے لواحقین کو صبر نہیں آنا تھا، بہت مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ جتنا پروسیس تھا، ہمارے لیے مشکلات اس طرح بھی تھیں کہ خبر آ جاتی جی کہ چائنا میں وہ فلاں اسپتال میں پڑے ہیں، زندہ ہیں، چائنا میں فلاں شخص نے ان سے ملاقات کی، وہ جیل میں ہیں۔ تو میں نے اور بابا تیمور نے اور یاسر خان، ہم تینوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر لواحقین کو اس سے صبر آتا ہے، وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، یا لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں لیکن لواحقین کو اس سے صبر مل رہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو یہ میتیں جو ہیں یہ پاکستان نہیں لائی جا سکیں گی، ان کا پاکستان پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور حکومت پاکستان نے، میں بہت شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، دفتر خارجہ کا، چائنا برانچ کا، کہ انہوں نے تقریباً 1 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے، اور وہاں پر چائنا پاکستانی قونصلیٹ کو انہوں نے وہ فنڈز بھیجے، اور اس کے بعد حاجی فدا حسین صاحب نے بہت زیادہ کاوشیں کر کے، بہت زیادہ محنت کر کے، بہت زیادہ دوڑ دھوپ کر کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی مصروفیات ترک کر کے، اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر ان میتوں کو پاکستان بھیجنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ میں پورے علاقہ چچ اور خاص کر اہلیان ڈوکشا ڈیر اور اہلیان جلالیہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لواحقین کیا کہتے ہیں۔ میرے دوستو پراؤ، ساڑھے تے جڑا واقعہ گزرا ہے، ساڑھے 2 بچے چائنا نے ویچ شہید ہوئے، تے اللہ بھلا کرے انہاں لوکاں نا جنہاں لوکاں ساڑھے نال تعاون کیتا ہے۔ ڈیڈ باڈیاں ساڑی آ گئیاں، اج اسی دوہاں نے جنازے کار کے اساں سکون ہو گیا ہے، کیونکہ انہاں نیاں ڈھیریاں لگ گئیاں تے گھر والےاں کی اساں سکون۔ تے میں شکریہ ادا کرنا حاجی صاحب فدا حسین صاحب نا، جس چائنا نے وچ بڑھ چڑھ کے اور نال اس نے جڑے ساتھی آئے، انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا کہ ان اپنا ہانگ کانگ تو آئے نے، ساڑھے اسلامی بھائی بھی وچ آئے، تے پلو ہوئے انہوں نے، اور میرے کو الفاظ نہیں کہ میں کس طرح انہوں نے شکریہ ادا کرا۔ اور پاکستان نے وچ اپنا ساڑھا بھائی ہے نثار خان صافی صاحب، بھائی اسی کوشش، اور شیخ افطار صاحب جنہاں اساں فنڈ کر کے دیتا ہے، تے ساڑھے بچے نہیں جڑا نا دعا مومن صاحب اور پلو بھی انہوں نے جنہاں ساڑھے نال اتنی جدوجہد کیتی ہے، تے ساڑیاں باڑیاں آئیاں بچے نیاں، اسی سارے نے مشکوک اور شکر گزارا۔ مہربانی۔ انہوں نے والد انہوں نے دکھ مطلب اسی کہہ نہیں سکنے ہاں، انہوں نے بھائیوں نے دکھ نہیں کہہ سکنے ہاں، انہوں نے ماؤں نے دکھ نہیں کہہ سکنے ہاں۔ وہ لڑکا جڑا شڈیر والا محمد حنیف، انہوں نے بھائیاں نا، انہوں نے بیوی بچے نہ دکھ نہیں اسی کہہ سکنے ہاں، دوستوں نہ دکھ نہیں کہہ سکنے ہاں، اسی دعا ہی کر سکنے ہاں۔ اللہ پاک انہاں صبر دے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے۔ آمین۔ صبر سب تو وڈی اچھی شے ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم ہے صبر واسے، صبر والے اللہ تعالیٰ درجہ دینا ہے۔ بالکل جنتی اس باڈیاں واسے جی دوڑ ڈوپ ہوئی ہے، جنہیں جنہیں لوگاں اتنے ہنگانگیج بھی کیتی ہے، ساڑھے اتنے پائن جاوید ہوری، بابر خان ہوری، ریاض خان فدا وے، ساڑھے پائی دامان والا، تو اور بھی جنہیں جنہیں اتنے کوشش کیتی ہے، اسی انہوں نے تے دل نال شکریہ ادا کرنے ہیں۔ تے اتنے بھی جنہوں پائیاں مطلب کوشش کیتی ہے، شیخ افطاب صاحب نے اسی بھرپور طریقے نال شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو یہ فنڈ مطلب منظور کرا کری تے انہوں نے ایک ذریعہ بنایا مطلب باڈی لانے نا۔ یاسر خان نے اسی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اس بڑی دوڑ دھوپ کیتی ہے۔ شیخ افطاب صاحب ہم نے آکھا ہے اور بھی اپنے سورسز استعمال کیتے نے، یہ باڈیاں جہاں آسانی نہ لا گئی ہیں چائنا نے اتوں۔ فدان نے تو بہت بھرپور شکریہ، میں تو مطلب ملاقات نہیں ہوئی لیکن تسی سارے پہ کہندے ہو تے جڑی بھی انہاں کوشش کیتی ہے
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਬਨਫਸ ਨਫੀਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ مومن پیغام بھی دیا یار تو بالکل تو اپنا کام کار کسی غلط نہیں فکر نہ کر اللہ پاک سے بھی زندگی دے جوے سارے جس پیدا ہے موت پر آ کے یہ بھی تھوڑی پجی اس موت آنا ہی ہے اللہ پاک اللہ بھلا کرے انہوں نے ایک حادثاتی موت آئی، انہوں نے ایک شہادت کی موت آئی، اللہ پاک انہوں درجہ نصیب فرماوے۔